अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर गुम्बन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात करेंगे ऑब्वियसली आज जो लाहौर में होने वाला वाकया है, जो फैसला आया है अदालत की तरफ से। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर हम देना चाहते हैं तमाम वालदैन को। पोलियो कैंपेन दोबारा शुरू हो गई है। जिनके भी 5 साल से कम के बच्चे हैं, खुदा के वास्ते उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवा दीजिए, क्योंकि एक सेहतमंद पाकिस्तान के जामिन है। आपके बच्चे एक भरपूर जिंदगी गुजारें, इसका दारोमदार आपके एक छोटे से डिसीजन पे है, और वो है कि जब बेल बजे आपके घर पे तो आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाने। आगाज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया, लेकिन साथ साथ ये कहा कि जी उन जो वोटों को निकाल के तकरीबन 25 के करीब जो मुनहरिफ अरकान थे, जिन्हें लोटे भी कहा जाता है एक स्लैंग लैंग्वेज में पाकिस्तानी सियासत की, दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया है। सो लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है इसने फैसला क्या दिया, क्विकली अगर हम आपको आसान जबान में वो समझा दें कि उस फैसले में कहा क्या गया है। सो वो फैसला ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर जिन्होंने 16 अप्रैल 2022 को वजीर आला पंजाब का इलेक्शन कराया, उन्हें हिदायत की जाती है कि वो अरकान के 25 वोट निकालकर बाकी वोटों की दोबारा गिनती करें। इस गिनती में अगर कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत जो कि 371 के ऐवान में 186 बनती है हासिल नहीं कर पाता, तो डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 130 शिक 4 के तहत दोबारा पोलिंग कराएगा, और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार अक्सरियती वोट लेकर मुंतखब नहीं हो जाता। इस मकसद के लिए पंजाब असेंबली का सेशन जो इस वक्त के गवर्नर ने तलब किया था, यानी कल 1 जुलाई 2022 जुमा को शाम 4 बजे हर सूरत मुनक्किद होगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल करने के पाबंद होंगे। ये इजलास इस वक्त तक मुलतवी नहीं किया जाएगा जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और वजीर आला के इंतखाब का नतीजा गवर्नर को नहीं भेज दिया जाता। इसके बाद गवर्नर अगले ही रोज यानी परसों बिला ताखीर और बिला झिझक 11 बजे सुबह से पहले मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का पाबंद होगा। असेंबली इजलास में किसी भी फरीक की जानिब से बदनज़मी पैदा करने की कोशिश को तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा, जिसकी रस्मी इत्तला मिलने पर यह लार्जर बेंच कार्रवाई करेगा। सो खबर साहब, जब ये फैसला मैं सुन रही थी तो शुरू में ये कि कलअदम करार दे दिया हमजा साहब का जो इलेक्शन था, लेकिन उसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं ये वैसे बड़े फेमिलियर इसलिए हैं कि जब वो विफाक के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था, नो कॉन्फिडेंस होना था, उस वक्त हमने देखा कि बिल्कुल अगले 2 पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि कितने बजे वोटिंग होगी, किस वक्त इजलास होगा, इजलास बर्खास्त कब तक नहीं हो सकता, वोटिंग का अमल कैसे होगा। ये कुछ उसी से मिलता जुलता लग रहा है। हमारी अब अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो लाहौर की, उनके तमाम फैसले सर आंखों पर ज़ाहिर है अदालत के फैसले के ऊपर अमल करना एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन ये बुनियादी मसला इस फैसले में है ना, 25 लोग जो है उन्होंने साइड चेंज की, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि वो डी-सीट हो गए। तो बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है, जो आम फहम में लोगों को समझाने वाली है कि एक पार्टी के वोट बैंक पे डाका डला, उस वोट बैंक के डाका डलने के बाद एक शख्स चीफ मिनिस्टर बनता है, और अब अदालत का ये फैसला कहता है कि वो जो डाका पड़ गया है उसको भूल जाएं और बाकी जो डाके के बगैर हाउस है वो दोबारा से गिनती कर ले। खुदारा कितने 2 हफ्ते रह गए ज़िमनी इंतखाबात में, दोबारा से इलेक्शन हो जाएगा। वो जो 20 ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, कल को अगर परवेज लाही साहब जीत जाते हैं या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपनी पोजीशन कंटिन्यू करते हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने के बाद दोबारा हाउस की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, नंबर गेम चेंज हो जाएगी, क्योंकि बड़ा क्लोज जो है वो कॉन्टेस्ट है, 2-4 नंबर्स का फर्क है। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जब कल ये सुबह अपना लोग मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे तो वहां से हो सकता है कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए। 2-3 और चीजें इसमें ये लोग हज पे गए हुए हैं तो फेयर प्ले नहीं है, 8 से 10 लोग हैं पीटीआई के ना, कोई आधा दर्जन के करीब। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नहीं है तो आप कैसे इसको आगे चलाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इसी अदालत आलिया का एक फैसला आया हुआ है कि वो जो 5 रिजर्व सीट की नोटिफिकेशन होनी है वो भी नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, 48 घंटे हो गए। 3-4 बड़े बुनियादी नुक्ते हैं। अगेन अदालत का फैसला है, कल भी अदालत उज़्मा के सामने ये सारे का सारा मुद्दा पेश होना है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। एक फैसले की इम्प्लीमेंटेशन चौधरी साहब, और एक फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में इतनी तेजी जैसे कल ये है, और एक फैसला ऐसा है जिसपे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा, वो जो नोटिफाई करना है 5 लोगों को,
تو یہ بھی ویسے بڑا کھلا تضاد ہے کہ کس پہ جلدی عمل کرنا ہے اور کس کو جتنا ڈیلے کرنا ہے کر لیں. تو پوچھ گچھ بھی نہیں ہے کیا, کوئی چیک اینڈ بیلنس؟ سارے جو تضادات ہیں جو 4 مہینے سے واقعات ہو رہے ہیں وہ یہی تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یو آر ان ڈیسنٹ ہیسٹ ٹو ریموو پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. لوگ پھر اس پر ڈٹ گئے ہیں اور ضد میں آ گئے ہیں کہ اگر تم یہ کر رہے ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کرنا کر لو. اور جب وہ کال دیتے ہیں تو پورا ملک شہروں سے شہر اور گاؤں کے گاؤں اور قصبے کے قصبے باہر نکلاتے ہیں اور پوری دنیا میں جدھر بھی پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور اصل جو ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کہ بھائی آپ اسپیکر کی اوپر جو وزٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے اجلاس کر کے ہو گیا کر رہے ہو, اس کی طرف آتے نہیں ہو. تو یہ بہت سارے تضادات ہیں, ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. معاف کرنا, یہ ہوا نہیں, سیاسی غلطیوں کی سزا لازمی بھگتنا پڑتی ہے. ہم نے تو یہی دیکھا آج تک. تو چوئی صاحب, ابھی سیاسی بحران تو مزید الجھ گیا نا, مطلب کہ بجائے اس کے کہ کلیئرٹی آئے یہ تو اور کمپلیکیٹ ہو گیا. یہ تحریک انصاف ابھی عدالت جائے گی, پھر ووٹ پورے کرنے ہیں, پھر ضمنی انتخاب ہونا ہے. یہ تو لگ رہا ہے اگلے 2-2.5 مہینے پنجاب میں یہی تماشا لگا رہے گا ابھی تک. بھائی یہاں کیا لگا رہے گا؟ ماریا اور خاور معاف کرنا مجھے بعض اوقات unnecessarily پرووک کر دیتے ہیں. وہ وہاں یہ ہوا ہے, پہلے آپ نے 20 بندے ان کے توڑے, پھر ان کو کہا ان کو ریزرو میں رکھنا ہے, باقیوں کو توڑ تاڑ کے 2 بندوں کی اکثریت لے کے اب وہ 20 بندے جو ہیں وہ آپ کی مطلب حکتے مونگ ڈال رہے ہیں, جنہوں پنجابی سے کہی ہے کہ وہ آج کل قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. کسی کو ہوش نہیں آ رہی کہ بھئی یہ لوٹے ہیں, یہ لوگ ہیں جو پیسے لے کے بھیگے ہوئے تھے, یہ کہاں سے پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. بھئی ان کو نکال کے باہر پھینکو. نہیں کریں گے. بنیادی طور وہاں بھی غلط بنائی ہے گورنمنٹ, معاف کرنا, اور ادھر تو 100% اس کی وجہ سے پولیس گردی کر کے بنوائی گئی ہے. صحیح جی. میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو سارے کا سارا یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے جس کا دعویٰ عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی کرتی ہے, اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیں. لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, پٹیشن ایکسیپٹڈ, انتخاب جو ہے وزیر اعلیٰ کا وہ اس وقت کل عدم, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے تمام ایکشنز ہیں ان کو بھی کور دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ جو باقی ماندہ ہاؤس ہے, ٹھیک ہے آئین کے اندر ایک شکل موجود ہے, لیکن جب ایک ہاؤس ہی انکمپلیٹ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے دوران ہاؤس کمپلیٹ ہو رہا ہے, یہ پٹیشنز آلریڈی وہ جو ابھی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی والے اور کاف لیگ والے 2 مہینے سے پینڈنگ ہیں. تو 2 ہفتے اگر اور انتظار ہو جاتا تو کیا ہو جانا تھا. بنیادی طور پر جو لگ رہا ہے ان کو خدشہ بنیادی طور پر یہ ہے چیف لیگ اور پی ٹی آئی والوں کو کہ کل کے بعد ظاہر ہے ایک نئی لیجیٹیمیسی ملے گی چیف منسٹر کو. تو آئندہ ظاہر ہے 15-20 دن مل جائیں گے, تو 15-20 دن میں الیکشن مینج کرنا پنجاب کے اندر آپ کو کرسی پکی کر دیں گے نا بیسیکلی حمزہ شہباز صاحب کی. اچھا شیخ, فیصلہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف کا جو انیشل ریاکشن تھا اس میں وہ کافی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا. میاں محمود رشید صاحب نے جی آ کر کہا کہ آج یہ ایک تاریخی دن ہے, تحریک انصاف کے موقف کے اوپر مہر ثبت کر دی گئی. کیا کا ذرا سنیے. آج کا دن جو ہے پنجاب کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے. دھاندلی اور جعلی طریقے سے جو چیف منسٹر بنا تھا حمزہ شہباز, آج اس کی عدالت نے چھٹی کر دی. پہلے دن سے پی ٹی آئی کا جو موقف تھا آج عدالتوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اب نیا انتخاب ہوگا. تھوڑی دیر بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ بیک ٹو بیک پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, ہماری ایک اور قانونی جنگ میں آج فتح ہوئی ہے. انہوں نے کیا کہا سنیں. پچھلے 3-4 جو میجر کیسز تھے وہ عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق ہمارے حق میں فیصلے دیے. پہلا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا, اس میں انہوں نے کہا ڈیفیکٹرز ہوتے ہیں جو پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں الیکشن میں, ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرا جو میجر فیصلہ آیا وہ ہائی کورٹ کا آیا, جس میں انہوں نے کہا 5 جو ڈیفیکٹرز تھے وہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے ہی ہوں گے. اور اب یہ تیسرا فیصلہ آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو چیف منسٹر ڈیفیکٹرز کے ووٹس کے ذریعے الیکٹ ہوا تھا وہ درست الیکٹ نہیں ہوا تھا. یہ بہت خوش آئین بات ہے. اور فیصلہ آنے کے بعد جو 15-20 منٹ ہے پاکستان تحریک انصاف بہت کانفیڈنٹ, بڑی خوش دکھائی دی. شروع میں پی ایم ایل این تھوڑی پریشان تھی. 15-20 منٹ بعد جب وہ پورا سب نے فیصلہ پڑھا, آرڈر پڑھ لیا, تو ایک کانفیڈنس لیول جو ہے یہ شفٹ ہو گیا. پی ایم ایل این بہت زیادہ پورے اعتماد ہوئی. پھر عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کی جماعت مضبوط ہے, حمزہ صاحب کی کرسی مضبوط ہے.
یہ رن آف الیکشن جیت جائیں گے، خوشائند فیصلہ ہے، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. آدھے لوگ خوشی منا رہے ہیں، آدھے لوگ افسردہ ہیں. ہم بڑا کلیئر ہیں، الیکشن کی حکمت عملی طے ہے اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پارٹی پوزیشن بھی ساتھ ساتھ تارڑ صاحب نے سمجھا دی. پچھلے انتخاب میں ہمارے جو ممبر تھے وہ 197 تھے، میں سے 25 مائنس کر دیں، ہمارے باقی اراکین بھی اب واپس آ گئے ہیں، تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت 177 تعداد ہے. تحریک انصاف اور کاف لیگ کا اتحاد ہے، ان کی تعداد 168 ہے. 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں. ہاں، اظہر صدیق صاحب جو ہے اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی سوالات ہمارے اگر اس کے ساتھ ساتھ جڑے آپ لوگ بھی پوچھے، چوئی صاحب، گھمن صاحب. اظہر صاحب، یہ شروع میں یہ کیا ہوا؟ پی ٹی آئی آ کر ان کو کیا فیصلہ دیر سے سمجھ میں آیا؟ شروع میں انہوں نے کہا جی یہ ہماری فتح ہے، پھر آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلا کہ اوہ یہ تو بڑا باریک کام ہے. 15-20 منٹ میں سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ ہوا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ماریا، میں تو جو میرا اندازہ تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جیت کے بھی ہار گئی ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر بنیادی طور پر ہائی کورٹ کے فاضل بینچ نے پورا تفصیلی فیصلہ تو نہ پڑھا، لیکن شارٹ میں آرڈر پڑا جس میں کہا کہ ریٹ پٹیشنز الاؤ ہو گئی. اب ریٹ پٹیشن جو الاؤ ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو حمزہ کا الیکشن چیلنج کیا ہوا تھا اور پورے کا پورا پروسیس چیلنج کیا ہوا تھا کہ گیلری کے اندر ہوا. دوست مزاری جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے، اس نے جس طرح سے شیم پروسیڈنگ کی، پولیس اندر بلا لی، اپنا آئی سائٹ بند کر دی اور الیکشن تو ہوا ہی نہیں. اور یہ باقاعدہ مختلف نوٹسز دیے گئے ان کو، ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے لکھا گیا، پھر چیف سیکرٹری کو کہا کہ 30 اپریل کا نوٹیفیکیشن واپس لیں. یہ ساری باتیں کورٹ کے اندر ہوئی تھی اور باقاعدہ رولز جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں وہ بھی سارے پڑھے گئے عدالت کے اندر. تو ہمارا جو اندازہ تھا کہ وہ الیکشن سارا سیٹ اسائڈ ہو گیا. تفصیلی جو شارٹ آرڈر جب سامنے آیا تو اس میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب جو ڈائسنٹنگ نوٹ دیا، بنیادی وجہ تھی کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ کا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، وہ سیٹ اسائڈ ہونا تھا. انہوں نے تو سیٹ اسائڈ کر دیا، لیکن یہاں اس ڈیسیژن کے اندر ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل ابہام کیا ہے کہ حمزہ شریف کا نوٹیفیکیشن سیٹ اسائڈ نہیں کیا. یعنی ایک وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے. کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات. اچھا اظہر صاحب، وہ ہم نے فیصلہ سارے کا سارا پڑھ لیا ہے. اب کل آپ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو 2-3 چیزیں جو ہم نے ابھی عرض بھی کی ہیں کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن ہے وہ 5 لوگوں کے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو کتنا آپ حج پر لوگ گئے ہوئے ہیں. ہاں، حج پر لوگ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا امید نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے؟ وہ تو جو صبح جب آپ پیش ہوں گے اس کے بعد ضمنی انتخابات بھی، جیسا میں نے عرض کیا، تو یہ کس طرح معاملات آپ کو آگے چلتے نظر آ رہے ہیں؟ گمن صاحب جو بات کہی ہے نا لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ 197 یا 195 اس میں سے 25 ڈیفیکٹڈ ہیں اور 25 میں جو 5 جو اب آ کے ریزرو سیٹوں پہ آئے ہیں وہ بھی ان کے ووٹ بھی شامل ہیں. یہ 16 اپریل کو لے گئے ہیں الیکشن. ہم کیا ریکویسٹ کر رہے تھے یا ہم آئینی اور قانونی پر کہہ رہے تھے کہ الیکشن فریش آج کی ڈیٹ میں ہو، اس سے 5 منرب اراکین بھی آ جائیں گے اور اگر ضمنی الیکشن جو کہ بعد میں ہے، چلے ضمنی الیکشن نہ بھی بعد میں صحیح، تو 5 ہی اگر ہوتے تو الیکشن کیمپین میں ہم رہتے. اسی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے کہ یہ انہوں نے پورا وہ الیکشن کو جسٹیفائی کر دیا ہے. اب صرف کاؤنٹنگ ہونی ہے، پہلے اس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے کہ جو 197 یا 195 ووٹ 25 نکال دیں تو وہ سمپل میجورٹی نہیں ہوگی، 186 کی چاہیے تو رن آف ہوگا. کمپلیٹ کرنا ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں، وہ صرف پروسیس کمپلیٹ کرنا. بہت زبردست لفظوں میں کہا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سیکنڈ پول ہوگا، تھرڈ پول ہوگا. سیکنڈ پول میں ہو جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو جو شاید اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے، تو اسی لیے اس بنیاد کو. اچھا ایک اور گمن صاحب بڑی زبردست ہے، چوئی صاحب کے لیے بھی بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ ساتھ چیلنج کیا ہوا تھا کہ جتنے ایکشن لیے ہیں 30 اپریل سے 31 مئی تک تو کابینہ وجود میں نہیں تھی، تو جتنے ایکشن ان دوران انہوں نے لیے وہ سب غیر قانونی ہیں. وہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن کے تحت ان کو بھی پروٹیکشن دے دی ہے. حالانکہ ان دنوں آپ کو پتا ہے اجلاس ایک چل رہا تھا، ایوان اقبال میں ایک اجلاس چل رہا تھا پنجاب اسمبلی میں، ہم نے وہ بھی چیلنج کیا ہوا تھا، تو وہ بھی پروٹیکشن. اچھا اظہر صاحب، یہ ایک چیز بتائیے کہ کل کے کل ہی اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا یہ کتنا ان یوزل ہے؟ مطلب کہ اگر عدالتوں کی جو تاریخ میں دیکھیں اس طرح کے فیصلوں کے حوالے سے.
गुमन साहब ये पॉलिटिकल डिसीजन है, आपको पता है पहले भी हलफ लेने वाला मामला, एक पहला फैसला आया था 36 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटों में। तो लोग हमारे बार में बैठे ये बातें कर रहे हैं कि ये 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इसको चैलेंज भी करना है। और ऑल दो सर्टिफाइड कॉपीज हमें मिल गई हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे आप तो सेम डे लगना है। चीफ जस्टिस साहब गालबन वहां इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा, मैंने सदीक साहब से सवाल करना। जी चौधरी साहब आपका सवाल। अच्छा, ये मोहम्मद अजहर सदीक साहब का, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब ये मेरा फर्ज है कि मैं अपना सवाल करूं कि जो लोग पूछना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि ना इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है और सही तरीके से बनी है, और ना पंजाब में तो हुआ ही तलाओ, यानी जिसको कहते हैं कि धौंस धांधली छोटा लफ्ज़ है। हैविंग सेड दिस, मोहम्मद अजहर सदीक साहब, नून वाले और उनके हमायती ये कहते हैं कि आप लोग जो है, जिन आपके पास जब मेजॉरिटी नहीं है, जब व्हेन यू हैव लॉस्ट इन ऑल असम्बलीज, तो आप एक इखलाकी तौर पर, एक आईनी कानूनी तौर पर बनी हुई हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के किस चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरों को साजिशों का कहते हैं और खुद आप बड़े साजिशी है, मुल्क में इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। तो आराम ना घर बवो जो ताड़े को बंदे नहीं है, और फिर रोज एक नया, अब कल 5 दरखास्तें और आप दे रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ऑन द लाइन दैट अदर्स डिड विद यू। अच्छा चॉइस साहब, इस अदालतां तो एतमाद तो अलावा और कोई हल नहीं है। वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट, यानी हमें कोर्टों के सामने तो जाना है ना, आईनी और कानूनी पोजीशन की इंटरप्रिटेशन करनी है। आर्टिकल 63 का माजी से इतलाक हो गया, लेकिन जो इलेक्शन पंजाब असेंबली के आर्टिकल 69 देखे ना, अपना तहरीक मरासी वाली गल है ना, फिर मैं ना ही समझा। देखो जो तहरीक अदम एतमाद जो है रूलिंग से मुस्तरद हुई थी, जहां भी इलेक्शन सारा शैम हुआ है, उस इलेक्शन को सेट असाइड करना है। बाकी जहां तक बात है, दूसरी रेमेडीज अपनी जगह है, लेकिन कोर्टों की रेमेडीज हमें एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए। अच्छा अजहर साहब, वो ईसीपी वाला फैसला, उसकी कॉपी आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही, उसमें क्या देर है? अच्छा वो मैं बताता चलूं, वो सिंगल जज साहब का फैसला है और ईसीपी जैसे ही आता है नोटिफाई उन्होंने करना है। लेकिन गुमन साहब, वो जो कि 16 अप्रैल को इलेक्शन जाने हैं, ये 5 का नोटिफिकेशन मिल भी जाए, वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि वो मेंबर बाद में बने हैं। वो मेंबर आज की डेट में बने हैं। हम तो चाह रहे थे कि आज की डेट में इलेक्शन हो, ये इलेक्शन 16 अप्रैल पे गया है, और 16 अप्रैल पे पार्टी पोजीशन जो है 175 या 176 उनकी है, पीटीआई या उनके 168 या उसके करीब है। ये 5 सीटों का तो हक बनता है ना इनको मिलना। लेकिन वो बात फिर वही है ना कि यहाँ यार मिसाल के तौर पर 10 दिन का टाइम मांगा गया था, लाहौर हाईकोर्ट को 10 दिन का टाइम देना चाहिए था। लोग हज पे गए हुए हैं, लोग मुल्क से बाहर हैं, वो कैसे पहुंचेंगे, इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? क्या उनका राइट नहीं है कि हमने, या तो आपने सेट असाइड कर दिया होता, यानी वजीर आला हटा दिया होता, फिर तो समझ आती थी कि बात फौरी तौर पर, यानी यहाँ वजीर आला हटाया भी नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा लेगा, वो तो हो ही जाना है। यानी जैसे लग रहा है कि जैसे लाहौर हाईकोर्ट को भी पता था कि मेजॉरिटी मौजूद है, तो एक एक्सरसाइज करने के लिए मामला भिजवा दिया है अपना स्पीकर के पास और डिप्टी स्पीकर के पास। डिप्टी स्पीकर के बहुत से एतराजात हैं जिस तरह का उन्होंने काम किया। दूसरी, जैसे मैंने बात आपको कही है कि कई डिफेक्टो अपना डॉक्ट्राइन के साथ, तीसरी जो बात है, इनके पास एक रेमेडी अपनी मौजूद है, खुलेदा बात है। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर तो कहेंगे नहीं, अदम एतमाद ये आएगा अपना 17 जुलाई के बाद, और 17 के बाद अगर 12 से 15 सीटें ना जीती। सो अजहर साहब, फिर ये लग रहा है ना कि कल फिर हमजा साहब जो हैं वो बतौर वजीर आला दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, सुबह के अदालत भी जा रहे हैं, तो फिर वो बन जाएंगे, फिर एक तरीके से उनकी कुर्सी पक्की हो गई ना कल के इलेक्शन के बाद। ये सही असेसमेंट है या ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया मामला? 10-15 दिन ले भाई। देखिए, जहां तक तो लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको, अदालत की तरफ से मोहर लग जाएगी इस चीज को सामने रखते हुए। यानी कल जो कि इजलास अगर बाइकआउट करते हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे। करना चाहिए बॉयकॉट या नहीं करना चाहिए, कानूनी राय बताएं, क्योंकि पहले भी पीटीआई बॉयकॉट करके विफाक के अंदर उन्होंने थोड़ा एक कानूनी तौर पे वॉक ओवर दे दिया। इधर करना चाहिए बॉयकॉट या हिस्सा लेना चाहिए? अच्छा, उसकी एक वजह है, उसमें एक हिच है। रूल 20 सब रूल 2 ये है कि सिंगल आदमी हो, यानी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में ये भी सुकम है कि अगर सिंगल कैंडिडेट हो तो उसमें रीपोल नहीं होता, उसके लिए री इलेक्शन होता है।
اور اس میں باقاعدہ نامینیشن پیپر سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی صبح جو ہوگا ری پول ہوگا, حالانکہ یہ وہ ہو نہیں سکتا رول 2 کے تحت, اور اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ری الیکشن کے لیے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, ری الیکشن ہو جاتا تو کیا حرج تھا اس کے اندر. میجورٹی اگر اب بھی موجود ہے, انہیں خود کہہ دینا چاہیے تھا. ہم نے تو یہی بوائکاٹ اظہر صاحب کرنا چاہیے ہے, یہ قانونی طور پہ رائے مان رہی ہوں, یا نہیں کرنا چاہیے تحریک انصاف کاف لیگ کو, یہ آپ کا کیا رائے ہے اس پہ قانونی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا یہ فیصلہ جو کہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے ان کا, پولیٹیکل ڈیسیجن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک معاملہ موجود رہے گا کہ دوسری پارٹی رن میں نہیں رہے گی تو رول 20 سب رول 2 کی پھر انٹرپریٹیشن ہوگی کہ سنگل کینڈیڈیٹ کیا الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ کل چیف منسٹر دوبارہ بن جائیں گے, اس کے بعد ضمنی انتخابات اچھے طریقے سے لڑیں گے. چیف منسٹر آج بھی ہیں وہ نہیں کل دوبارہ اوتھ ٹیکنگ ہوگی نا. کل جو حکم یہ کہتے ہیں اوتھ ٹیکنگ دوبارہ ہوگی, مطلب وہ ایک اور دفعہ پکے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. لیجیٹیمیسی مل جائے گی نا, لیجیٹیمیسی مل جائے گی نا اس چیز کو. کہاں سے بن جائے گا کہ 17 کو وہ ساری سیٹیں ہار جاتے ہیں تو وہ منہ کے بل گرے ہوں گے. نہیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ سیناریو بن جائے گا. اس لیے یہ قانونی اور سیاسی طور پہ معاملہ الجھ گیا ہے نا, کلیئرٹی نہیں آئی نا. یہ الجھا رہے گا, یہ نہیں ٹھیک ہونا. الجھ چکا ہے, کیاس اور انارکی زیادہ بڑھ چکی ہے, ملک میں سٹیبلٹی پہلے نہیں ہے. سب سے بیسٹ حال تو یہی ہے اسمبلیاں ساری ڈیزالو کریں, نئے الیکشنز کی طرف جائیں تاکہ یہ چیزیں ہی ختم. ایک بندے کے پاس اگر ووٹ ہے وہ لے سکتا ہے, الیکشن جیت سکتا ہے تو آنا چاہیے. لیکن یہ قانونی طور پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, ایک آلریڈی وزیر اعلیٰ ہے, کل اس کا دوبارہ ری پول ری کاؤنٹ جو بھی ٹیکنیکل ٹرم ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے, اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہی دوبارہ بطور وزیر اعلیٰ سر ایک دفعہ دوبارہ اوتھ لے گا. یہ ویسے تاریخی طور پہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ بالکل ہی انوکھا ایک یونیک انچارٹرڈ ٹیریٹری کے اندر ہم ہیں جس میں حمزہ صاحب بطور وزیر اعلیٰ دوبارہ ایک دفعہ بطور وزیر اعلیٰ حلف لے کے. اچھا یہ اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ان کا حلف بھی غیر قانونی تھا. تو لیجیٹیمیسی حلف کی اس طرح ہو گئی کہ حلف تو لینا تھا گورنر نے یا اس کے نامینی نے. 255 پڑھ لے, 104 اگر ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں 104 105 کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی مرضی ہے, ان کا راج ہے, وہ ایک دفعہ حلف لیں, وہ 2 دفعہ حلف لیں, وہ 3 دفعہ حلف لیں, نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ صبح جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ پیش ہوگا نا, یہ سر اظہر صاحب نے بتایا, میری بھی کچھ وکلا سے بات ہوئی ہے, بڑے کلیئر جو ہیں وہ جو پوائنٹس ہیں, لا پوائنٹس ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اسٹے آرڈر سیک کیا جا سکتا ہے. اگین عدالت کا فیصلہ, بڑی عدالت کے سامنے چیلنج ہونا ہے. چلیں بریک ہمیں لینی ہے, بریک ہماری مجبوری. بڑی دلچسپ ڈسکشن جاری تھی. بریک سے جب واپس آئیں گے غالباً تھوڑی دیر بعد خان صاحب نے ایک پیغام بھی کوئی اپنا ریکارڈ کرایا ہے وہ ہوگا. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آگے ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. یہ ضمنی انتخاب جو ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف قائدین شکایات کرتے رہے, یاسمین راشد صاحبہ ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, لیکن آج عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو آگے بڑھ کے انڈورس کیا کہ پنجاب میں اس وقت مداخلت جاری ہے. یہ بتایا کہ کس طریقے سے فون کالز آ رہی ہیں ان کی کینڈیڈیٹس کو, ان سے کیا کہا جا رہا ہے, سنیے. ابھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے, جو اس وقت مداخلت ہو رہی ہے, جس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اس الیکشن کے اندر, ٹیلی فون کال کر کے میں انٹرویو کر رہا لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے, 2 کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا کہ ہمیں ان نون نمبر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے ان کے ٹکٹ ہی لینے. اب اگر اسی طرح کے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں, الیکشن کمیشن ڈسکریڈیٹڈ وہ ہو ہی رہی ہے. اور کس طرح سے انجینئرنگ ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, الیکشن کمیشن اس نوٹس پہ بیٹھا ہوا ہے, اس لیول تک یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے. ذرا سنیے. فائنلی ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, 5 ریزرو سیٹس 2 پی ٹی آئی کو, ابھی تک بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن ہمیں مل ہی نہیں رہی. تو اتنی لیول پہ جا رہے ہیں یہ انجینئر کرنے کے لیے, اس سیٹ اپ کو انجینئر کرنے کے لیے. جی ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ روک ہی نہیں سکتے آج پاکستان جس طرف جا رہا ہے. صرف اور صرف جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. اور ایک ہی راستہ ہے اس پہ, جو بھی آپ دیکھ لیں ایک راستہ اس پہ سے, یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. جی گومن صاحب یہ جو فون کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹکٹ لیں نہ لیں, مطلب یہ تو فیلڈ طریقہ کار ہے نا, اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نہ آپ جماعتیں ختم ہوتی ہیں نہ ان کی سپورٹ ختم ہوتی ہے. میرا تو سوال ہے پی ڈی ایم والوں سے, میرا سوال ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے. یقین کریں میں جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, آئی سپورٹڈ ہر دس ویو
کہ ٹھیک ہے آئین اور قانون کے مطابق انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں، جو بھی عوام کی رائے ہے اس کو مانا جائے، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا جو ہے جس نے غلط کیا اس کو معاوضہ بھگتنا چاہیے۔ سوال تمام اداروں سے میرا یہ ہے اپنے پروگرام کے توسط سے، آپ کیوں لوگوں کی کامن سینس سے ڈرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی عقل سے آپ کو خوف کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ عمران خان نے اگر 3 سال 10 مہینے آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھا، اوور آل پرسیپشن یہ بلڈ کی کہ اس سے نکما نااہل نہیں ہے، عثمان بزدار ہے، عثمان بزدار نے اسے پنجاب کی حکومت کا بڑا گر کر دیا، تو یہ انتخابات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں نا، تو پنجاب کمپیریٹیولی پڑھا لکھا صوبہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی عام جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ میرے خیال میں کافی بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی لوگوں کی کام ہے، تو لوگوں کے سے رائے لے لیں، کیا پریشانی کیا ہے؟ کیا عمران خان اوور نائٹ فرشتہ بن گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا گراف میجک بینڈ ان کو لگ گئی؟ کیا وجہ بنی ہے؟ لہٰذا جو بھی یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ نونی کے ساتھ غلط ہوگا، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ غلط ہو تو غلط ہوگا، آج کل یہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالآخر انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن ہمیں پارلیمانی ڈیموکریسی ہیں، اور پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جو لوگوں کی رائے ہے وہی مقدم جانی جاتی ہے اور اس کو مقدم جانا چاہیے۔ تو خدا را لوگوں سے پوچھ لیں، لوگوں کی رائے کو احترام کرنا سیکھ لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دائیں بائیں ارد گرد پوری دنیا کے اندر جو آپ کو درجنوں مثالیں پڑی ہوئی ہیں ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے جب آپ عوام کی رائے کے اوپر نہیں چلتے۔ اور سے بھی سیکھ لیں جی، کتنی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، اس حالات تک ہم پہنچے۔ چوہے صاحب جو سیاسی انجینئرنگ جو کرتے ہیں تو یہ ان کو ذرا سمجھائیں، کیونکہ آپ نے زیادہ ہماری پالیٹکس فالو کی ہوئی ہے، یہ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے کہ بھئی فون کال کر کے کہنا کہ یہ ٹکٹ نہ لیں، وہ ٹکٹ نہ لیں، پارٹی توڑنے کی کوششیں اور یہ جو تمام ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں؟ میں نے تو جب سے پالیٹکس دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا الیکشن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جس میں مداخلت نہ ہوئی ہو، تو اب کیا ہے اس کا، یعنی کوئی جب کوئی بندہ ناک کی سیدھ نہیں چلنا چاہتا تو پھر یہ تو ہوتا رہے گا۔ تو شیخ صاحب 2013 میں جی 2013 میں میں نے یہاں امریکن کونسل جنرل تھی نینا فائٹ یا کوئی اس طرح کا نام، میں نے کہا یہاں تو بڑی ہمیں دھاندلی کی رپورٹس ملی ہیں، یہ الیکشنز آر ہیلڈ، لیٹ دی گورنمنٹ ٹیک اوور اینڈ فلاں، یعنی اس نے بات پوری نہیں سنی کہ بھائی یعنی یہ تو حالت ہے یہاں، اندرونی مداخلت کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پہلے دن سے ہم رونا رو رہے، یعنی ہمیں بتایا گیا پورے ملک سے کہ کس طرح الیکشن کو یعنی 2013 میں چلایا گیا، اور خاص طور کئی اب چھوڑے اس لمبی بحث میں نہیں پڑتے، تو آج بھی وہی ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ادھر جن کو آپ جو مرضی نام دیں مفت ان کا جی، اگر ہمیں کوئی بندہ بتا دیں لے کے آ جائیں ہمارے پاس کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی سائڈ نہ کریں یا نون کا ساتھ دیں تو پھر ہمیں نیچے بٹھائیں، ہم نے اوپن آفر دی ہے، آ جائیں ادھر آ جائیں، ان کو بھی بلا لیتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اچھا ویسے چوہے صاحب آپ سے اگر میں سوال پوچھ سکوں کہ ایک عمران خان کا ایک دعویٰ ہے، وہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر رجیم چینج ہوئی اور ملک سے اندر سہولت کاری پرووائڈ کی گئی، تو کیا مذائقہ ہے؟ فوج یہ کہہ رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان ہے کہ جی کمیشن بن جائے، کمیشن کے سامنے ہم سارے حقائق رکھ دیں گے، باقی بھی ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں، اور جو عمران خان صاحب کے پاس جو بھی شواہد ہے وہ بھی سامنے آ جائیں، ایک اوپن ہیئرنگ ہو، لوگ دیکھ لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو ہم ڈر کیوں رہے ہیں؟ اتنا بڑا ملک ہے ماشاءاللہ، ہم مضبوط ملک ہیں، تو ایک اگر یہ معاملہ ہے تو اس کا حل کس طرح نکلے گا؟ نہیں ویسے خاور گھمن صاحب اور ماریا اگر آپ مائنڈ نہ کریں، نہیں بالکل نہیں سر، میں آپ سے اسٹریٹ سوال پوچھتا ہوں، میرے سے زیادہ، اور آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا جملہ کسی اور جگہ، ماریا خاص طور پر آپ نے، جی کہ میرے سے زیادہ کسی ایک شخصیت اور پارٹی کی آج پچھلے 10 سال سے کوئی حمایت کسی اور نے کی ہے تو میرے سامنے پیش کرے، ٹھیک ہے؟ صحیح کہہ رہے سن رہی ہیں کہ نہیں؟ جی صحیح درست فرما رہے ہیں آپ جی۔ اچھا، اور اگر اب میں آپ دونوں سے یہ سوال کروں کہ 3 مارچ 2021 کو جب دوپہر کو یوسف رضا گیلانی 69 269 واٹ ایور اٹ واز 169 اور پی ٹی آئی 163
اور آپ ہینڈز ڈاؤن ہار گئے اور اس کے بعد آپ نے بغیر پوچھے کسی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا اور آپ نے 2 دن بعد ووٹ لیے اور 176-78 وہ وہاں سے کوئی پیراشوٹ کے ذریعے کوئی وہاں سے آسمان سے گرے تھے بندے آپ کے یا کہاں سے آئے تھے؟ تو ان چیزوں کو آپ چھوڑیں. اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کو میں کہتا ہوں آج جتنی ہے کبھی پاکستان میں کسی کی ہوئی نہیں. آپ موو فارورڈ اور آپ جن جن کو لوگوں کو بیٹھ کے حکومت والے ہوں مقتدر حلقے ہوں اور عمران خان ایک بڑے فریق ہے پاکستان اور یہ الیکشن کا فیصلہ کریں اور اناؤنس کریں اور یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. تو ورنہ میں تو اتنی کہانیاں سنا سکتا ہوں خاور گھومن صاحب کہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائیں. اوہو چلے بریک لیتے ہیں. اس پہ موبائل کے اندر ریٹن میسیجز ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. موبائل سنبھال کے رکھا کرو. آج کل موبائل کا ڈیٹا بھی بیک اپ کر لیں چودھری صاحب. ایسی کوئی ہم کوئی ملک کے خلاف کر رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کے عوام اپنے ایمان. بہرحال آج کے بعد آپ نے ڈیٹا شیٹا کہیں سیو کر لیں, موبائل بھی کوئی سیو کر لیں. بعد میں کل ہمیں یہ نہ بتائیے کہ میرا کوئی موبائل ڈیٹا نہیں ہے. شیری بزاری صاحبہ کا فون بھی نہیں ملا. اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہا all allies are firmly with government. چلے گورنمنٹ صاحب نے یہ جواب دیا تو یہ کسی کو اگر پڑھا دیتا ہوں. چلے بریک پہ جانے جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کا آخری چند منٹ ہے. نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. کس طریقے سے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے, یہ سوالات بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب فی الحال اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, ذرا سنیے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب نیکسٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اویلیبل ہوں, وہ پاکستان میں موجود ہوں اور ہماری الیکشن کمپین جو ہے اس کو لیڈ کریں. صوبائی حکومت جو ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سینٹینس کنوکشن جو ہے اس کو کمیوٹ کر سکتی ہے, اس کو سسپینڈ کر سکتی. میاں نواز شریف ایز اے فری مین آفٹر دی سسپینشن آف دی کنوکشن اینڈ سینٹینس آ سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ اپنی اپیلوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پرسو کر کے عدالت میں اپنا کیس جو ہے اسے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں اور بری ہوں گے. بڑی قانونی رکاوٹیں نہیں میاں صاحب کے رستے میں؟ تو بڑا آسان کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اس کو کر دے گی حذف ان کنوکشنز کے اندر سرٹن پیراز کو. ہماری کیا اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے کہ وہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ گئے تھے باہر, تو 50 نہیں تو 100 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے وہ واپس آ جائیں گے, پروٹیکٹر بیل ہو جائے گی, یہاں پہ آگے کیسز کا سامنا کر لیں گے. لیکن خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو ایز اے ٹرائل بیسس لایا جائے گا, تھوڑا سا دیکھا جائے گا کہ ملک کے اندر کیا ریئیکشن آتا ہے. میڈیا, سول سوسائٹی, پی ٹی آئی, عدالتیں, ظاہر ہے وہ بھی کنوکٹ ہیں, اتنا سا باہر ہے, واپس آئیں گے. تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے پیچھے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب ڈار صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں قدم بڑھائیں, ڈار صاحب میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. لیکن اب اس وقت تک ملک کے اندر یہ جو پنجاب کے اندر وہ اپنے چودھری صاحب سے وہ فکرہ جو ہے نا ادھار لیتے ہوئے کہ نیا جو کٹا کھل گیا ہے, اب پنجاب کا جو نیا کٹا کھل گیا, اب یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ مدعا لے کے جا رہے ہیں, تو وہ کیا بنے گا. اب چودھری صاحب سے آخری کامنٹ لے لیں جی. چودھری صاحب, نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے وہ دینا شروع کر دیے ہیں ہنٹس پی ایم ایل این نے. اگر آپ کا یعنی عوام نے اپنے عوامی لہر کے ذریعے ان کو ساروں کو الٹ پلٹ کے باہر پھینک دیا تو وہ پاگل ہے, وہ یہاں آئے گا, وہ دیکھے گا اگر ہمارا قابو ہو جاتا ہے معافی تلافی کرا کے پنجاب گورنر سے, کیونکہ کوئی گورنر کے پاس بھی اور صدر کے پاس بھی اختیارات ہے کسی کی بھی سزا ختم کرنے کا, کم کرنے کا, معطل کرنے کا. تو ریاست جو چاہے گی وہ ہو جائے گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے چوہری صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ملاقات ہوگی دی رپورٹرز میں پیر کے روز. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।